अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी नज़्म है शहज़ादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना। सबसे पहले आपने इस नज़्म की सिन्फ़ को समझना है। ये सिन्फ़ के एतबार से एक मसनवी है। इससे पहले आपने हम्द पढ़ी, नात पढ़ी, शेर आशोक पढ़ी, लेकिन ये मरसिया भी आपने पढ़ा है, उससे भी आप वाकिफ़ हैं। इस सिन्फ़ को आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। सिन्फ़ ये मसनवी है, ठीक है। सबसे पहले आपने मसनवी की तारीफ़ को याद करना है और इसी तरह अपनी किताब पर एक स्टिकी नोट की सूरत में इसको चस्पा कर देना है, ताकि आप लोग जब इसकी तशरीह करें तो आपने लाजमी इसकी तशरीह करते हुए मसनवी की तारीफ़ को डिफ़ाइन करना है, लिखना है, ठीक है। मसनवी का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ मसना से बना है और मसना के मायनी दो के हैं। इस्तिलाह में ऐसी सिन्फ़े सुखन और मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया हों और हर दूसरे शेर में काफ़िया बदल जाए। मसनवी में अमूमन लंबे लंबे किस्से बयान किए जाते हैं। नसर में जो काम नावल से लिया जाता है, शायरी में वही काम मसनवी से लिया जाता है। इसके अलावा आप इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, मसनवी की इब्तदा अरबी ज़बान में हुई मगर उर्दू में मसनवी का फ़न फ़ारसी से आया। फिरदौसी का तूसी नामा और मौलाना रूम की मसनवी उर्दू में दयाशंकर, नसीम और मीर हसन की मसनवियाँ मशहूर हैं। अब इस मसनवी की तरफ हम आते हैं। इस मसनवी को समझने से पहले सबसे पहले आपने इसका पस मंज़र समझना है। सबसे पहले हमने ये देखा कि मसनवी जो है वो एक दास्तान होती है, एक कहानी होती है, लेकिन वो कहानी नज़्म की सूरत में यानी कि अशार की सूरत में होती है, ठीक है। जैसे कि एक कहानी को नावल की सूरत में, नसर की सूरत में बयान किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह शायरी में नज़्म की सूरत में किसी कहानी या किसी दास्तान को बयान किया जाता है। ये मसनवी भी मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान जो है वो उसमें से ही ली गई है। शहज़ादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना। अब इसमें अगर हम देखें तो आपकी जो निसाबी किताब है इसमें बहुत मुख्तसर अशार को शामिल किया गया है, लेकिन अगर हम जो एक्चुअल में सहरुल बयान है इसके कमो बेश 2500 अशार हैं, यानी कि सहरुल बयान जो मसनवी है वो 2500 अशार पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम इसके पस मंज़र को देखते हैं। आपने इसकी तशरीह को किस तरह तवील बनाना है, अगर ये आपके इम्तिहानात में शामिल कर दी जाती है। इसमें हर एक शेर जो है वो दूसरे शेर के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक कहानी सिलसिलावार और तरतीबवार चलती है, ये अशार भी एक दूसरे के साथ मरबूत हैं और जुड़े हुए हैं। आपने सबसे पहले इस मसनवी की सिन्फ़ को बयान करना है अपनी तशरीह करते हुए। मसनवी की जितनी भी मुख्तसर तारीफ़ या तवील तारीफ़ आपने याद की हुई है, जितने भी मसनवी निगार आपको जैसे मैंने बताया है कि जैसे कि मौलाना रूम हैं, जैसे कि फिरदौसी का तूसी नामा है, और उर्दू के जो मसनवी निगार हैं मीर हसन और दयाशंकर नसीम हैं, आपने इनके मुतल्लिक़ मुख्तसर से एक मसनवी की तारीफ़, जामे तारीफ़ आपने लिखनी है। उसके बाद आपने इस मसनवी का मुख्तसर खुलासा बयान करना है। इस मसनवी में 3 किरदार आपके जो निसाब में शामिल किए गए हैं, यूं तो इस मसनवी में और भी किरदार हैं, लेकिन जो आपकी इस मसनवी में शामिल किए गए हैं उसमें एक परी का किरदार है, परी का नाम मारुख है, ठीक है। एक शहज़ादे का किरदार है, शहज़ादा बेनज़ीर, जिसका नाम उसके वालिद जो हैं, जो बादशाह हैं, वो उसका नाम बेनज़ीर रखते हैं, और शहज़ादी है बदर मुनीर, जो कि शहज़ादा जो है शहज़ादी के साथ उसकी रग़बत और उसकी जो उनसियत है वो उससे वाबस्ता हो जाता है, लेकिन शहज़ादे के हुस्न यानी शहज़ादा बेनज़ीर के हुस्न और उसकी खूबसूरती को देखते हुए जो परी मारुख है वो उसको अगवा करती है और अपने साथ परिस्तान ले जाती है। इसमें जो कहानी बयान की गई है वो ये है कि किसी मुल्क का एक बादशाह था
اس بادشاہ کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود تھی سوائے اولاد کی نعمت کے، اولاد کی دولت کے۔ بہت عرصے تک وہ اپنی اولاد کے لیے تڑپتا رہا۔ بعض نجومیوں نے اس کو یہ پیشن گوئی کی کہ خدا تعالیٰ اس کو ایک بیٹا نوازیں گے، لیکن اس کو اپنے بیٹے کی 12 سال تک حفاظت کرنی ہے اور 12 سال تک اس کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانے دینا۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے، جو نجومیوں کی جو پیشن گوئی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور بادشاہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، اور بادشاہ اس کا نام شہزادہ بے نظیر رکھتا ہے۔ ایک دن شہزادہ بے نظیر جو ہے وہ آسمان کے نیچے چھت پر سونے کی جو ہے وہ ضد کرتا ہے، لیکن بادشاہ کو یہ معلوم ہوتا ہے یا وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے 12 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ 12ویں سال کی آخری رات تھی، اور یوں شہزادہ جو ہے چھت پر سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ شہزادے کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایک پری کا اوپر سے گزر ہوتا ہے، اور پری جو ہے وہ اس شہزادے پر فرفتہ ہو جاتی ہے، قربان ہو جاتی ہے، اور اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور یوں اس کو اغوا کر کے وہ پرستان لے جاتی ہے۔ آپ نے مختصر سا یہ خلاصہ جو ہے اس میں بیان کرنا ہے اپنی تشریح کرتے ہوئے۔ اب اس کے ہم اشعار کو دیکھتے ہیں۔ جو مشکل الفاظ میں آپ کو لکھواؤں آپ نے اپنی کتاب پر لکھتے جانا ہے، نصابی کتاب پر۔ قذارا وہ شب تھی شب 14 پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف مہ۔ قذارا کا مطلب ہے بدقسمتی سے، وہ شب یعنی کہ وہ رات، شب 14 کہتے ہیں 14ویں کے چاند کی رات، یعنی کہ 14ویں رات کا جو چاند ہے اس کی رات۔ پڑا جلوہ لیتا تھا، جلوہ یعنی کہ نظارہ، ہر طرف مہ مطلب چاند۔ اب شاعر اس میں کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے وہ رات جو تھی وہ 14ویں کے چاند کی رات تھی، اور 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے تو چاند جو ہے اپنے اعتبار سے یکم کے اعتبار سے، یا جو ایک ہلال کا چاند ہوتا ہے یعنی کہ یکم کا چاند ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی 14 راتیں مکمل ہوتی ہیں اور 14ویں کا رات کا جو چاند ہے وہ آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو وہ انتہائی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، اور اس کی چاندنی جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ رات بھی چاندنی رات تھی، اور چاند کا جو نظارہ تھا وہ ہر ایک طرف پھیلا ہوا تھا۔ چاند کی چاندنی جو تھی وہ ہر طرف اپنا جلوہ، اپنا نظارہ دکھا رہی تھی۔ نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور۔ نظارے سے تھا اس سے مراد شہزادہ بے نظیر ہے، کہ جب شہزادہ بے نظیر نے وہ چاندنی رات کا نظارہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک لطف، ایک سرور، ایک جو خوشی ہے وہ پیدا ہوئی۔ عجب عالم نور کا تھا، یعنی ایک نور کا عالم، نور کی کیفیت یا نور کی جو صورتحال تھی وہ بہت عجیب و غریب اور غیر معمولی تھی، اور جس طرح ظہور مطلب ظاہر ہوا تھا چاند کا نور وہ بالکل غیر معمولی تھا، اس کی نور کی جو کیفیت ہے وہ بہت عجب یعنی کہ عجیب تھی، اور اس عجیب و غریب اور غیر معمولی نور کی کیفیت کو دیکھ کر جو شہزادے کا دل تھا وہ ایک عجیب سا لطف اور عجیب سی خوشی جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ عجب لطف تھا سحر ماہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا ماہتاب کا۔ عجب لطف تھا سحر ماہتاب، ماہتاب کہتے ہیں چاند، یعنی کہ وہ کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ جو چاندنی، ان اوائل کے جو اشعار ہیں اس میں چاندنی رات کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے 10th کلاس میں چاندنی رات کے نام سے ایک مضمون بھی یقیناً پڑھا ہوگا اور تیار کیا ہوگا، تو وہی چاندنی رات کا جو خوبصورت نظارہ ہے اس کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے کہ ایک عجیب و غریب چاند کا حسن اور اس کی خوبصورتی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے چاند یعنی ماہتاب کی جو چاندنی ہے وہ دریا کی صورت میں بہہ رہی ہو اور آسمان کو
اس کا گھیرے ہوئے ہو، اس کی روشنی اور اس کا جو نظارہ ہے وہ دیکھنے والے کو پرلطف کر رہا تھا، مسرور کر رہا تھا اور خوشی دے رہا تھا۔ کچھ آئی جو اس مہ کے جی میں ترنگ۔ اب یہاں پر مہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ماہ سے مراد جو ہے وہ چاند اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن یہاں مراد شہزادہ ہے، یعنی چاند جیسا خوبصورت شہزادہ۔ اب ماہ کا جو لفظ ہے شاعر نے شہزادہ بے نظیر کی خوبصورتی کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ کچھ آئی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ مطلب شوخی، جوش۔ کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب چاند کی چاندنی کا نظارہ دیکھ کر اس مہتاب یعنی اس چاند جیسے چہرے والے، روشن چہرے والے شہزادے کے جی میں ایک شوخی اور ایک جوش اور ایک جذبہ پیدا ہوا، اور اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج جو میرا پلنگ ہے وہ کوٹھے پر یعنی کہ چھت پر بچھایا جائے۔ کہا شہ نے اب تو گئے دن نکل۔ شہ سے مراد بادشاہ یعنی کہ شہزادہ بے نظیر کا والد بادشاہ۔ کہا شہ نے اب تو گئے دن نکل، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ خلل مطلب رکاوٹ۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بادشاہ کو یہ نجوموں نے بتایا تھا کہ 12 سال تک شہزادے کو چھت پر اکیلے آسمان کے نیچے نہیں سونے دینا، تو شاید جو بادشاہ ہے اس کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ اب دن جو ہے وہ نکل چکے ہیں، اب شاید جو ایام ہیں 12 سال کے وہ مکمل ہو چکے ہیں، سال دن مہینے تمام تر مکمل ہو چکا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ شاعر کہتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر یہی مرضی ہے، یعنی کہ اگر شہزادہ بے نظیر کی یہی مرضی ہے تو اس میں کیا رکاوٹ اور خلل ڈالنا، یعنی ان کو اجازت دے دینی چاہیے۔ کزارا وہ دن تھا اسی سال کا۔ کزارا جو آپ کے پہلے مصرعے میں لفظ آیا ہے بدقسمتی، کزارا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے وہ اسی سال کا یعنی 12ویں سال کا آخری دن تھا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، یعنی کہ جو بادشاہ نے اندازہ لگایا تھا اپنے حال کا، جو وہ اندازہ لگا رہا تھا موجودہ وقت کا، وہ بالکل غلط اندازہ لگا رہا تھا۔ یوں بادشاہ کو بھی غلط فہمی ہوئی کہ شہزادہ جو ہے وہ 12 سال کا ہو چکا ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے سال کا آخری دن تھا، 12ویں سال کا آخری دن تھا۔ سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ اب یہ تلمیح کا شعر ہے، اس میں مولانا رومی کا ذکر کیا گیا ہے، مولانا روم کا۔ سخن کا مطلب ہے بات، مولوی مولانا روم جو کہ ایک مثنوی نگار ہیں، شاعر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، قدیم مطلب پرانا، کہ جو مولانا روم ہیں ان کی یہ بات بالکل سچ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ قضا یعنی موت، احمق حکیم، کہ جب موت لکھی ہوئی ہو تو سب سے بڑے سے بڑا حکیم بھی جو ہے وہ بے وقوف بن جاتا ہے، یعنی کہ جب بدقسمتی لکھی ہوئی ہو، جب موت لکھی ہوئی ہو تو حکیم جس قدر جو ہے وہ عقل مند ہو یا طبیب جتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، تو پھر وہ موت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے اور اس کی تمام حکمت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ برا وقت لکھا ہوا تھا شہزادے کا، اسی لیے بادشاہ سے بھی ایام کو گننے میں یا ایام کا حساب لگانے میں غلطی ہوئی، اور اس نے اس کو چھت پر سونے کی اجازت دے دی، حالانکہ وہ اس وقت 12 سال کا نہیں ہوا تھا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ۔ اب شہزادے نے جب سونے کے لیے اصرار کیا تو اس کے لیے چھت پر ایک شاعر کہتے ہیں کہ سونے سے جڑا ہوا، جڑاؤ کہتے ہیں جواہرات جڑے ہوئے، یعنی جواہرات اور
سونے سے جڑا ہوا پلنگ جو ہے وہ بچھایا گیا، اور وہ پلنگ جو ہے وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ سیمی تنوں، سیمی کہتے ہیں سفید رنگ کے، تن کی جمع ہے تنوں یعنی کہ جسم، کو ہو جس پر امنگ، امنگ یعنی کہ جوش، خوشی۔ اب شاعر کہتے ہیں ایک تو وہ چاندنی رات تھی، اوپر سے شہزادہ بے نظیر جو کہ ماہ کی طرح تھا یعنی کہ چاند کی طرح خوبصورت تھا، اور جو پلنگ اس کے لیے تیار کیا گیا یا اس کے لیے چھت پر بچھایا گیا وہ جڑاؤ پلنگ تھا، یعنی کہ جواہرات اس پر جڑے ہوئے تھے، جو قیمتی جواہرات اور موتی ہیں وہ جڑے ہوئے تھے۔ یہ بادشاہوں کا خاصہ بھی ہے کہ وہ قیمتی جواہرات اور موتیوں سے اور قیمتی پتھروں سے بہت شغف رکھتے ہیں، اور وہ اپنے لباس میں بھی زیب تن کرتے ہیں، پہنتے بھی ہیں، اور پھر اسی طرح ان کے جو آرام گاہیں ہوتی ہیں ان میں بھی جواہرات جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں ان کے۔ اسی طرح پلنگ پر بھی وہ کہتے بہت سارے قیمتی جواہرات جو تھے وہ جڑے ہوئے تھے، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کس کی خوبصورتی؟ اس پلنگ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت سارے سیمی تنوں یعنی کہ سفید رنگوں والے جسموں کو جو ہے وہ جوش اور خوشی اس کو دیکھ کر محسوس ہوتی تھی۔ کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف۔ کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، صاف شبنم مطلب نرم و ملائم جو ہے وہ چادر اس پلنگ پر بچھائی گئی، شبنم کی طرح بالکل نرم اور ملائم جو ہے۔ آپ ایک کپڑے کی قسم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کپڑا کہ جو انتہائی باریک اور ملائم ہوتا ہے، وہ چادر جو ہے اس جڑاؤ پلنگ پر، اس جواہرات جڑے ہوئے پلنگ پر بچھائی گئی۔ کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، غلاف کہتے ہیں پردے کو، صفا سے مراد صاف ہے، اور یہاں پر صفا سے مراد آپ نے سنا ہوگا صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چادر جو پلنگ پر بچھائی گئی تھی وہ اس قدر صاف تھی کہ جیسے صفا کی پہاڑی پر چاند کی روشنی پڑ رہی ہو۔ اس پلنگ پر ایسی اجلی صاف اور باریک ملائم چادر بچھائی گئی کہ جیسے صفا کی پہاڑی پر چاند کی روشنی پڑ رہی ہو۔ یہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم۔ دھرے یعنی رکھے، دھرے کا مطلب ہے رکھے، کہ ایک تو جڑاؤ پلنگ جو ہے وہ چھت پر رکھا گیا یعنی کہ جواہرات سے سجا ہوا پلنگ بچھایا گیا، اس کے اوپر کئی نرم تکیے رکھے گئے، کہ مخمل، مخمل بھی ایک کپڑا ہوتا ہے جو کہ انتہائی نرم اور ملائم ہوتا ہے، کہ مخمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم، کہ وہ تکیے جو تھے وہ اس قدر نرم تھے کہ جو نرم و ملائم کپڑا مخمل کا ہے وہ بھی ان کو دیکھ کر شرمسار ہو جائے۔ یعنی جب کیوں شرمسار ہو جائے کہ مخمل ایک نرم و ملائم کپڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے سے زیادہ کسی نرم و ملائم چیز کو دیکھے گا تو وہ بھی شرمسار ہو جائے گا، وہ تکیے اس قدر نرم تھے۔ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا ماند، اس سے پہلے یہ شعر ہے کہ کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، تو رخسار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ سے مراد شہزادہ بے نظیر ہیں۔ کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، یعنی کہ شہزادہ جو تھا وہ ان نرم نرم تکیوں پر اپنے رخسار یعنی اپنے گال جو ہے وہ رکھ کر سویا ہوا تھا۔ وہ چادر جو کہ صفا کی پہاڑی پر چاندنی جیسا نظارہ پیش کر رہی تھی، اور وہ جواہرات سے سجا ہوا پلنگ اور اس پر خوبصورت جو شہزادہ بے نظیر ہے وہ سو رہا تھا۔ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا ماند، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اس کے حسن میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو گیا، شہزادے کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا ماند،
کہ اس کا حسن جو ہے وہ بے رونق نہیں ہو رہا تھا۔ دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند، اس کے مکھڑے یعنی اس کے چہرے کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ کس نے؟ ان نرم نرم تکیے نے اس کے مکھڑے کو 4 چاند لگا دیے تھے، یا اس کے مکھڑے نے، اس کے چاند جیسے مکھڑے نے ان نرم نرم تکیوں کو 4 چاند لگا دیے تھے اور ان کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا، ان کے حسن میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، اس آن سے یعنی اس طرح سے، وہ سویا، وہ مطلب شہزادہ، رہا پاسباں اس کا بدر منیر۔ اب ویسے تو یہاں پر بدر منیر سے مراد 14ویں کا چاند ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس شہزادی کے ساتھ جو دوسرا اہم کردار ہے وہ شہزادی بدر منیر کا ہے، لیکن اس آپ کے مثنوی کے حصے میں شہزادی بدر منیر کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف شہزادے کا، بادشاہ کا، اور جو پری ماہروخ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پاسباں مطلب حفاظت کرنے والا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب وہ سویا اس آن سے بے نظیر، کہ وہ اس طرح سے سو رہا تھا کہ اس کا محافظ جو تھا وہ 14ویں رات کا چاند تھا، یعنی 14ویں رات کا چاند محافظ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اس پر پہرا دے رہا تھا، یعنی کہ جیسے اس کے حسن کو دیکھ رہا ہو۔ ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ، پہلے کیا کہا گیا ہے کہ رہا پاسباں۔ محافظ کون ہوتا ہے؟ محافظ وہ ہوتا ہے جو کسی کی لگاتار جو ہے محافظت کرنے کے لیے اس کو دیکھتا رہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی شاعر نے بدر منیر کو یعنی 14ویں رات کے چاند کو یہ کہا ہے کہ 14ویں رات کا چاند جو تھا وہ سوئے ہوئے شہزادے کو جو نیند میں تھا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی جیسے حفاظت کر رہا ہو، اس کا پاسباں بنا ہوا ہو۔ ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ یعنی کہ چاند، اس کے سونے پہ یعنی شہزادے بے نظیر کے سونے پہ عاشق ہو گیا، کہ جس انداز سے وہ نرم تکیے پر اور صفا جیسی صاف شفاف چاندنی جیسی چادر جو بچھی ہوئی تھی اس کے پلنگ پر، اور جواہرات سے جڑا ہوا جو پلنگ تھا اس پہ جو شہزادہ سو رہا تھا، اس کے سونے پہ ماہ بھی یعنی چاند بھی کیا ہو رہا تھا؟ فدا ہو رہا تھا۔ لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ۔ اب یہاں پر ماہ جو ہے وہ 2 معنوں میں آیا ہے، ایک چاند کے معنوں میں اور دوسرا شہزادی ماہروخ کے معنوں میں آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس پر جو ماہ ہے، چاند ہے، وہ اس پر نگاہ اس نے جما لی۔ لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ، کہ اس نے اپنی نگاہ کو ادھر لگا لیا، اس پر اپنی نظریں جما دیں۔ جیسے بہت خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اپنی نظریں دور نہ کر سکے، ہٹا نہ سکے، یا خوبصورت چیز کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ کر سکے۔ وہ ماہ اس کے کوٹھے کا ہالہ ہوا، وہ ماہ یعنی کہ چاند اس کے کوٹھے کا یعنی اس کی چھت کا، ہالہ کہتے ہیں چاند کی چاندنی کا جو دائرہ ہوتا ہے اس کو ہالہ کہتے ہیں۔ غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، غرض یعنی کہ مختصر یہ کہ وہاں کا عالم یعنی کہ وہاں کا جو نظارہ ہے، دوبالا یعنی کہ دگنا ہو گیا، کہ چاند کی جو روشنی ہے اس نے جو شہزادے کی چھت ہے اس پر اپنی چاندنی سے ایک ہالہ یعنی کہ ایک دائرہ بنا لیا، اور مختصر یہ کہ وہاں پر جو نظارہ ہے وہ بہت زیادہ دوبالا ہو گیا، دگنا ہو گیا۔ کیوں دگنا ہو گیا؟ ایک تو شہزادے کے حسن کی، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، دوسرا چاند رات کی چاندنی کی وجہ سے جو حسن ہے وہ دوبالا ہو گیا، اور جو پلنگ تھا وہ اس قدر خوبصورت تھا، اس پر بچھی ہوئی چادر اور اس پر نرم نرم جو تکیے ہیں وہ بھی، ہر ایک چیز جو ہے وہ اس رات میں خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی۔ وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند، وہ سونے کا ڈھنگ کہتے ہیں انداز کو، یعنی کہ پھولوں کی جو خوشبو تھی وہ ہر طرف سما میں، نظارے میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہ جو صاف ستھرا جڑاؤ لگا پلنگ تھا جواہرات اور موتیوں سے جڑا ہوا، اور اس جوان کی یعنی اس شہزادہ بے نظیر کی جو نیند تھی اور اس کے جو سونے کا انداز تھا، جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار یعنی کہ چوکیدار، پہرہ دار،
ہوا جو چلی سو گئے ایک بار۔ اب شہزادہ جو تھا وہ چھت پر جب سونے کے لیے گیا تو باری دار یعنی جو پہرہ دار تھے، جو چوکی دار تھے، وہ چاندنی رات کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے اور خوبصورت نظارے کی وجہ سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی سو گئے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے ان کی بھی آنکھ لگی اور وہ شاعر کہتے ہیں سو گئے۔ آگے دیکھتے ہیں، غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک ماہتاب تھا۔ اب شاعر کہتے ہیں وہ شہزادہ بھی سو چکا تھا اور اس کے پہرہ دار جو تھے، جو اس کے باری دار تھے، وہ بھی سو چکے تھے۔ غرض وہاں یعنی کہ وہاں پر ہر کوئی عالم خواب میں تھا، ہر کوئی نیند میں تھا، صرف فقط مطلب صرف اور صرف ماہتاب یعنی کہ چاند جو ہے وہ جاگ رہا تھا۔ کزارا ہوا ایک پری کا گزر۔ کزارا پھر سے وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ کزارا کا مطلب ہے بدقسمتی سے، جو کہ پہلے مصرع کا پہلا لفظ تھا کہ بدقسمتی سے وہاں پر ایک پری مہرو کا گزر ہوا، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، اس نے شہزادے کو وہاں پر سوتا ہوا پایا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ تمام تر جو مثنوی ہے، یہ جو داستان لکھی جاتی ہے، اس میں مافوق الفطرت عناصر کا بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ مافوق الفطرت عناصر یعنی کہ وہ چیزیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، پریوں کا اور دیو کا اور جنوں کا اور اڑن کھٹولے کا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مافوق الفطرت عناصر ہیں، ان کا جو ہے وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انسان کی یہ جو فطرت ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ پہل کیوں داستانیں لکھی گئیں، کیوں کہانیاں جو ہے وہ لکھی گئیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقی زندگی سے بڑھ کر جو تخیلاتی زندگی ہے اس کو پسند کرتا ہے، اس کو سننا اور اس کو پڑھنا وہ پسند کرتا ہے، اسی لیے داستانیں اور کہانیاں لکھی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقت جو ہے وہ کافی تلخ ہوتی ہے، حقائق پر مبنی جو واقعات ہوتے ہیں زندگی کے، وہ اس قدر حسین اور خوبصورت نہیں ہوتے جس قدر داستانوں میں جو خوبصورت کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کی یہ فطرت بھی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ داستان اور کہانیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، اور اس کی اسی رغبت کو دیکھتے ہوئے شعراء نے اپنی جو شاعری کی وہ بھی داستان کی صورت میں ہی کی۔ اس میں شاعر کہتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، اس چیز کو بھی آپ اپنی تشریح میں شامل کر سکتے ہیں کہ داستانیں جو ہیں وہ کیوں لکھی جاتی تھیں، کیونکہ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ انسان حقیقت کی بجائے جو تخیلاتی دنیا تھی اس کو زیادہ پسند کرتا تھا، تخیلات میں رہنا، خیالوں میں رہنا، خیالی زندگی میں رہنا وہ زیادہ پسند کرتا تھا، اس کو ایسی چیزیں زیادہ جو ہے وہ پرکشش لگتی تھیں اور اس کے لیے زیادہ اس کو اس میں دلچسپی پیدا ہوتی تھی، اور اسی لیے یہ داستانیں لکھی جاتی تھیں۔ آگے دیکھتے ہیں، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار، کہ وہ اس کے حسن پر یعنی شہزادے کے حسن پر دل و جان سے قربان ہو گئی، اور وہ اپنا تخت جس پر وہ سوار تھی وہ نیچے اتار لائی۔ جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمین و آسمان۔ تو اس نے جب نیچے آ کر دیکھا تو ایک عجیب و غریب عالم دیکھا، ایک انہونی دنیا دیکھی کہ منور یعنی کہ روشن، کہ سارا زمین و آسمان جو ہے وہ شہزادے کے حسن سے اور چاندنی رات کے حسن سے، اور ہر ایک خوبصورت جو چیز شہزادے کے لیے مزین کی گئی تھی، آراستہ کی گئی تھی، چاہے وہ پلنگ ہو یا پلنگ پر بچھی ہوئی صفا جیسی صاف شفاف اجلی چادر ہو، اور نرم و ملائم چاہے تکیے ہوں، ہر ایک چیز جو ہے وہ حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ تو وہ پری جو ہے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت کہتے ہیں روشنی کو، کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت۔ اب اس میں سوت کہتے ہیں منبع کو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جیسے ہو دو چشموں سے مراد پلنگ کا حسن اور شہزادے کا حسن۔ وہ کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ حسن دیکھا تو وہ اس قدر حیران ہوئی کہ اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس پلنگ کا حسن اور شہزادے کا حسن کا جو منبع ہے، اس کا منبع یعنی کہ جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، وہ جیسے ایک ہی جگہ سے ہو۔ تو وہ پلنگ کے حسن کو، دو چشموں سے مراد پلنگ کا حسن اور شہزادے کا حسن ہے، وہ ایک جیسا تھا۔
میں عشق میں پھر یہ سوجھی ترنگ کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ۔ میں عشق، میں کہتے ہیں شراب کو، یعنی عشق کی شراب کے نشے میں سرشار ہو کر جو پری ہے اس کے جی میں یہ ترنگ اور جوش، ترنگ کا مطلب ہے جوش، یہ جوش اور جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس کو پلنگ سمیت ہی، نہ صرف شہزادے کو بلکہ اس کے خوبصورت پلنگ کو بھی امانتاً اپنے ساتھ لے کر جایا جائے۔ محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دلربا۔ دلربا یعنی دل کو لبھانے والی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ دلربا جو ہے، جو دل کو لبھانے والی ہے، یعنی جو پری ہے، وہ اس کی محبت میں، شہزادے کی محبت میں، اور حتیٰ کہ شہزادہ جس پر سو رہا تھا اس پلنگ کی محبت میں بھی فدا ہو گئی اور اس پر قربان ہو گئی اور اس کو پلنگ سمیت ہی وہاں سے لے اڑی۔ غرض لے گئی آن کی آن میں، یعنی ایک ہی لمحے میں، یعنی لمحوں کے اندر، آن کی آن یعنی کہ ایک لمحوں کے اندر ہی وہ اسے وہاں سے لے گئی، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں، اور اپنے پرستان جہاں پر پریاں رہتی ہیں، پریوں کا دیس، تو وہ اب اسے اپنے پرستان میں، اپنے پریوں کے دیس میں لے گئی۔ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، درد مند درد سے بھرا، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند، پست اور بلند، پست کہتے ہیں کسی نیچی چیز کو، بلند اونچی، اونچ اور نیچ، ٹھیک ہے، نشیب اور فراز، ٹھیک ہے۔ اب اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے کہ دو متضاد الفاظ اس میں بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو ضرور ڈیفائن کرنا ہے کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، صنعت تضاد کے، جس میں دو الٹ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب شاعر نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کبھی دل رہے خوش، کہ انسان جو ہے کبھی اس کا دل شاد رہتا ہے، خوش رہتا ہے، لیکن کبھی ہمیشہ جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ دائمی نہیں ہوتی، نہ دکھ دائمی ہوتا ہے اور نہ ہی خوشی جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ہر ایک چیز کا خاتمہ ضرور ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی کی رات ہو یا وہ غم کی رات ہو، یعنی کہ ہر ایک چیز ختم ضرور ہونی ہوتی ہے۔ کبھی دل رہے خوش، یعنی کبھی جو ہے وہ دل خوش رہتا ہے، شاد رہتا ہے، اور کبھی دل درد مند رہتا ہے، درد سے بھرا رہتا ہے۔ زمانے کی جب سے ہے پست و بلند، یعنی کہ یہ زمانے کا یہ طریقہ کار ہے کہ زمانہ جو ہے اس میں اونچ نیچ، نشیب و فراز جو ہے وہ آتے ہی رہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس نظم کی، اس مثنوی کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ آپ نے لازماً اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں صنعت تلمیع استعمال ہوئی ہے یا صنعت تضاد استعمال ہوا ہے، یا اس میں مرکب اضافی کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے اس کے شعری جو محاسن ہیں، جو شعری خوبیاں ہیں، اس کو آپ نے لازمی بیان کرنا ہے۔ آپ نے مثنوی کی تعریف کو یاد کرنا ہے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے یا آپ کا الگ سے بھی سوال آ سکتا ہے کہ مثنوی کسے کہتے ہیں، آپ نے مثنوی کی تعریف کو لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا جو مختصر خلاصہ ہے، جو اس کی مختصر کہانی ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے نصاب میں یا آپ کے امتحانات میں دیے جائیں اشعار، آپ نے ان کو ڈیفائن کرنا ہے۔ یوں آپ کی تشریح اور جو ہے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ داستانیں جو ہیں وہ داستان پہلے پہل کیوں لکھی جاتی تھی، کہ انسانوں کی دلچسپی کا عنصر ہی داستانیں ہوتی تھیں، جو مافوق الفطرت عناصر تھے ان کی وجہ سے داستانیں لکھی جاتی تھی، کہ انسان اپنی تلخ زندگی کے واقعات سے جب اکتا جاتا تھا تو وہ انہی انہونی اور عجیب و غریب چیزوں جو کہ حقیقت میں ممکن نہیں ہیں، ان ناممکنات کو سننے اور ان کو سوچنے پر میں خوشی محسوس کرتا تھا، اور اس کی اسی خوشی اور سرور اور اطمینان کو دیکھتے ہوئے شعراء اور جو ادیب ہیں انہوں نے داستانیں لکھی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، ٹھیک ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جو آئندہ میری ویڈیوز ہیں ان سے آپ پر وقت جو ہے وہ آگاہ ہو سکیں، اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اور اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔